मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है सूरह यूनुस जो है ये मक्की सूरतों में से है, इब्तिदाई इस्लाम में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। तो बार बार ये बात मैंने अर्ज़ की है कि मक्का की सूरतों में अहकाम कम है। आपने सूरह बकरा में बहुत सारे अहकाम पढ़े, सूरह निसा में बहुत सारे अहकाम पढ़े, लेकिन इन सूरतों में जो मक्का में है ना, इनमें आखिरत की बातें, अकीदा तौहीद, आखिरत से डरावा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, उनको बुत परस्ती से निकालने की कोशिश की जा रही है अहले मक्का को, क्योंकि जब तक आप एक खुदा को हाकिम हकीकी मानों में नहीं मानते, आप उसके हुक्म को कैसे फॉलो करोगे। तो उनको उस दलदल में, जिस बुत परस्ती की दलदल में वो फंसे हुए हैं, उस दलदल से कुरान निकाल रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से उनको समझा रहा है। अच्छा, मुशरिकीन ये माना करते थे कि असल जो कायनात को पैदा करने वाला और हमें रोजी देने वाला वो खुदा ही है, लेकिन खुदा ने इन बुतों को भी इख्तियारात दे रखे हैं, ये भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनकी हमने मूर्तियां बनाई हुई है। असल तो वो मानते थे कि सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ, ये पत्थर के बने हुए बुत, ये तो इनको हमने अपने हाथों से बनाया, ये दुनिया में क्या बना सकते हैं। तो कुरान ने ना इसी बात को, जिसको वो मानते थे, उनकी जबान से बार बार रिपीट करवाया है। जैसे हम कह रहे होते हैं ना कि जब आपका किसी से मुनाजरा हो रहा होता है या आपकी किसी से बहस हो रही होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपका मद्दे मुकाबिल भी मानता है, लेकिन मानने के बाद फिर वो उसमें गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो सामने वाले को कायल करने के लिए क्या होता है कि आप वही बात उसकी जबान से बार बार उगलवाते हैं। जब उगलवाते हैं तो उसके दिल में एक खुद ब खुद एक फिक्र पैदा होती है कि यार, जब मैं इतनी बड़ी हकीकत मानता हूं तो इसका तकाजा ये है कि मैं वो बात भी मानूं जो सामने वाला कह रहा है। तो कुरान यहां भी ये कह रहा है कि मुशरिकीन से बार बार कहलवा रहा है कि बताओ, बारिशें कौन बरसाता है, आसमान और जमीन से रोजी कौन देता है। तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, ये बात बार बार मुशरिकीन से कहेंगे ना, वो बार बार कहेंगे अल्लाह करता है, अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। तो जब बार बार इनकी जबान से ये लफ्ज निकलेगा अल्लाह करता है, तो फिर नबी को हुक्म दिया, बताओ कि फिर पूछते इनको क्यों है, इन पत्थरों को। तो ये भी एक हक को दिल में उतारने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप सामने वाले से बार बार वो बात उगलवाएं जो हमारे और उसके दरमियान मुत्तफक है, जिसमें हम दोनों का इत्तिफाक है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान ने अहले किताब को कहा कि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब, आओ ऐसी बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तुम्हारी किताबों में वही बात लिखी है जो हमारी किताबों में लिखी है, तो उन इत्तिफाकी चीजों पे आओ जरा मजबूती से। वो क्या है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, तुम्हारी किताबें कहती हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो जब अहले किताब ये बात सुनेंगे ना, तो उनमें उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार, जब बार बार अल्लाह ही की इबादत करनी है तो फिर ईसा से मदद मांगने का क्या मतलब हुआ। फिर ये हमने क्या ड्रामा रचाया हुआ है कि वो अल्लाह की बॉडी से निकले और माज अल्लाह फिर वो अल्लाह भी हैं और अल्लाह के अलावा भी हैं। तो ये खुद ब खुद उनको इसकी बुराई उनके दिल में बैठेगी। तो कुरान सिर्फ दलाइल की किताब नहीं है, मोटिवेशन की भी किताब है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह ये तर्ज इख्तियार किया कि मुशरिकीन की ज़बान से अल्लाह की बड़ाई निकलवाई जाए। जब वो अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे तो खुद ब खुद इन बुतों की बुराई उनके दिल में आएगी। तो कुरान कहता है, कुल, ए नबी, इनसे कह दीजिए, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो आसमान से तुम्हें रोज़ी देता है, बारिशें बरसा के, वल अर्ज़, और ज़मीन से रोज़ी देता है। अम्मन यमलिकुस सम, कौन है जो समाअत का मालिक है, जब चाहे तुम्हारी कानों के सुनने की ताकत खत्म कर दे। वल अबसारा, और कौन है जो तुम्हारे देखने की ताकत का मालिक है, उसको ये कंट्रोल है कि जब चाहे तुम्हें तुम्हारी देखने की कुव्वत को खत्म कर दे। वमन युखरिजुल हई, कौन है जो साहिब कमालात है, जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है। जैसे अंडा एक मुर्दा चीज है, थोड़े दिनों में कैसे उसमें हार्ट बीट पैदा होती है, रूह पड़ जाती है और चूजा निकल आता है। वयुखरिजुल मय्यिता मिनल हई, और मुर्दा चीजों को जिंदा चीजों से निकालता है। आपको पता है मेडिकल साइंस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला हयात को डिफाइन करना है कि जिंदगी की डेफिनेशन क्या, ये हयात क्या चीज है। तो अल्लाह ने मौत और हयात को पैदा कर दिया, कितना बड़ा कमाल है खुदा का। वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो मामलात की तदबीरें कर रहा है। क्योंकि इस कायनात में आपको एक मैनेजमेंट नजर आएगी
تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں, اردو میں انتظام کہتے ہیں, کہ انتظام ہے, تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے, منتظم ہے. کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے, پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, فوراً یہ کہہ دیں گے, عنقریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے, جو جھوٹے معبود ہیں, ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ ہے, یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی, وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں, کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ. فقل, تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے, افلا تتقون, تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے, بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے. تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے, جس کی عبادت کی جائے. فذالکم اللہ, کیا بلاغت ہے قرآن کی. پس ذالکم اللہ, یہ ہے اللہ. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے, اور ہر چیز کا مالک ہے, مردے کو زندہ سے, زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے, اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے, جس کی یہ صفاتیں ذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی ایسی مخلوق, ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے, بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. فذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے, الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں, مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا, ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے, کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں, کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے, تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے. آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو. ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے, آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی, اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو, اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو, تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے. یہی قرآن کا انداز ہے. کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی, وہ بھی گھنا بن جاتا ہے. جو خدا کے منکر ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار, تم ہے بھی کہ نہیں ہے, کہاں ہے وہ, نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ, یہی ہے اللہ, بالکل تمہارے سامنے ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو. اور اللہ ہے, اور ربکم, یہ پال رہا ہے تمہیں, صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے, تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. الحق, اور یہی برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا. یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا, تعارف بھی آ گیا, اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا, میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں, میں مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے, جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق, تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد, الا الضلال, سوائے گمراہی کے. تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا, جو لبرل بنتے ہیں کہ جی
ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ، چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، کچھ بھی کہیں، کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی، تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ فَأَنَّا تَصْرِفُونَ تم کہاں پھر رہے ہو، بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، کیا مطلب، کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ اس میں بھی بلاغت ہے، بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو، آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو، سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے، گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں، حدود کا کیا مطلب، عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر، جو حدود کو کراس کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں، تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قُلِ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں، جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین، وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں، اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم يعيدُهُ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے،
نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے۔ وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے۔ گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی، اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من، کوئی ایسا معبود ہے، یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو۔ یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھا ہی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے وہ، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو۔ جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے، یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے؟ تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو۔ تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لیں نا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں۔ کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں، شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے، یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں، اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، امن، یا وہ زیادہ حقدار ہے، لا یہدی، جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ خوب سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے، ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں، دلیل کو فالو نہیں کرتے۔ گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے، بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے، اس کو فالو کرو، کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے۔ میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جب ظن ہے نا، اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو۔ ظن اور گمان کی دو قسمیں، ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو،
وہ ہوائی باتیں فلاں سے سن لیا، جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کوئی سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے، تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے. کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی. کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے. یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے. قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا؟ کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے. تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسہ آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے. تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے. اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی. یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی. وہ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی. انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے. وہ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے. انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے. انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے. حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں. اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں. عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہیں نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں. تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی. یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے. جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. وتفصیل الکتاب. اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں. لا ریب فیہ. اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو. وادعوا من استطعتم. اور تمہارا تو دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے. ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ. ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا 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 نا. اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ. انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک. اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو. کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم. ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین.
دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا. تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے. تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے رد کر دے. نہ, تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا. پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے, سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے, اتنی واضح آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, جو مفسد لوگ ہیں, جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اللہ ان کو خوب جانتا ہے, خود ہی نمٹ لے گا ان سے. یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں, آسمان سے رزق برساتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف, اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوجتے ہو. تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی, تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا. اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے, وہ کہتے ہیں کائنات خود خالق ہے, یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا. یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل. اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں, جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ کہتا ہے نا خدا نہیں ہے, وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے. یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے, اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا. تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اور تیسری بات, ہم فالو کس کو کریں, اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفامن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں. یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے. مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے. اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا, یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا. آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی, آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں, دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں. ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہاں پہ, کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں. یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا, کلچر کا حصہ بن جائے, وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے. تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا, کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے. قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو. تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے, اس میں طہارت جھلک رہی ہے. تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس, اہل مغرب اقوام کے پاس, ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو, یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ. ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں. اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے, لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں.
اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا اوٹ پٹانگ تبصرے، جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی، اور بیٹھ کے آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے تو چاروں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، کسی کے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے بات کرنا۔ تو مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے۔ اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بلاغت ایسی ہے۔ اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب عاجز آ گئے، کوئی کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔